अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मरने वाले के एहतराम में खामोशी से दिल ही दिल में दुरूद पाक पढ़ा जाए। मौलवी साहब ने हिदायत की और आंखें बंद कर ली। सब ने सर झुकाकर दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में घुप अंधेरा छाया हुआ था। खैरुद्दीन की हाथ में पकड़ी जर्द रोशनी फेंकती लालटेन उस अंधेरे की हैबत को ख़त्म करने में नाकाम साबित हो रही थी। ठंडी या हवाएं सरसराते हुए जिस्मों से टकरा रही थी। माहौल बहुत ख़तरनाक महसूस हो रहा था। कब्रों की बेतरतीब कतारें देखकर न जाने क्यों खौफ का एहसास होता था। दूर किसी झींगर की आवाज़ खामोशी को तोड़ती हुई कानों को भली लग रही थी। हवा का सर्द झोंका आया और लालटेन की लौ बुरी तरह टिमटिमाने लगी। उस वक्त कब्रिस्तान में लगभग 20 अफराद मौजूद थे। अचानक सबने एक अनजाना खौफ महसूस किया। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे कोई दर्द भरी आवाज़ में रोया हो और फिर किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। खौफ की एक लहर सबके जिस्मों में सरायत कर गई। या अल्लाह खैर, कई बोले। फिजा में एक सिसकी उभरी। इस सिसकी के साथ ही कब्रिस्तान इंसानी चीखों से गूंज उठा। सब्र सब्र करो, मौलवी साहब ने हाथ उठाकर कहा। खामोशी से सुनो, हौसला रखो। सब कांप रहे थे। फरवरी के सर्द महीने में उनके जिस्म पसीने से शराबूर हो गए थे। अम्मा, एक आवाज उभरी। अम्मा, अम्मा। सब तेजी से मुड़े। सबने वाज़े तौर पर महसूस कर लिया था कि यह दर्द भरी आवाज़ फजल की कब्र से आ रही है, जिसे मरे हुए आज 8वां दिन था। कब्र में फजलू पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है, मौलवी साहब ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा। उनका लहजा इतना अजीब था कि सब बेख्तियार झुरझुरी लेकर रह गए। हम क्या करें? मुश्ताक बाबा ने घबराए हुए लहजे में कहा। हमें चलना चाहिए, सफीरुद्दीन ने जल्दी से कहा। आज जिस मुर्दे को दफनाया गया था उसका नाम मुश्ताक जमशेद था। उसके लवाहिकीन में उसका बाप खैरुद्दीन और भाई आसिफ मौजूद था। सबकी नज़रें उन दोनों पर जम गईं। वो कह रहे थे कि हमारा गम अभी ताज़ा है और ऊपर से ये कैसा भयानक वाक़या ज़हूर पजीर हो रहा है। मेरा मशवरा है कि चलना चाहिए, मास्टर खैरुद्दीन ने कहा। सबके सर ताइद में हिले। एन उसी वक्त कब्र से एक घुटी घुटी चीख उभरी और सब पाँव सर पर रखकर भागे। उनके मुंह से बेख्तियार चीखें निकल रही थी। मौलवी साहब सबसे आगे थे। फजलू की मां जाग रही थी। बस्ती में आज जमशेद की मौत ने उसके बेटे फजलू की मौत का जख्म ताज़ा कर दिया था। अभी कुछ देर पहले उसकी चंद लम्हे के लिए आंख लगी थी तो उसने ख्वाब में देखा कि फजलू एक तारीक कुएं में पड़ा है और पुकार रहा है। चंद लम्हे की नींद से वो जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे। फजलू उसका इकलौता बेटा था, 3 बहनों का इकलौता भाई। ओ फजलू, अब तेरी बहनों की शादी कौन करेगा? कौन उनके नाज उठाएगा? कौन उनके नखरे उठाएगा? माँ सीने पर 2 हथड़ मारकर रो रही थी। हाय मेरे मौला, तूने हमें क्यों बेआसरा कर दिया? किसके आसरे पर हमें लावारिस कर दिया? हे मेरे मौला, तूने किन गुनाहों की सज़ा दे दी? माँ की आवाज़ लम्हा ब लम्हा तेज़ हो रही थी। फिर वह हौले हौले चलती हुई सहन में आई। उसने आंसुओं भरा चेहरा उठाया। ऐन उसी लम्हे उसके कानों में एक सरसराती हुई आवाज़ पड़ी। ये कबूलियत की घड़ी है, जो मांगना है मांग लो। माँ ने सर को झटका दिया मगर आवाज़ अब गूंजने लगी थी। मांग लो, मांग लो। माँ ने सर पकड़ लिया। बेख्तियार उसके लब हिले। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। उसका दिल दहल कर रह गया। दरवाज़ा किसी ने ज़ोर से पीट डाला था। कौन है? उसने दरवाजे के करीब जाकर कहा। दरवाज़ा खोलो, हम हैं मोहल्ले वाले। मौलवी साहब की आवाज़ उसने पहचान ली। आवाज़ों से पता चल रहा था बाहर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। उसने दरवाज़ा खोल दिया। फटी फटी आंखों वाले, चेहरे पर खौफ के आसार और दहशतज़दा चेहरे देखकर उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कि क्या हुआ? खैर तो है? जी बहन, दरअसल बात यह है कि, मौलवी साहब ने कहना शुरू किया, हम जमशेद मियाँ की तजहीज़ व तकफ़ीन में शरीक थे। हमने महसूस किया कि कोई तकलीफ़ में है, रो रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है।
یہ آوازیں آپ کے مرحوم بیٹے کی قبر سے آ رہی تھی۔ وہ اماں اماں پکار رہا تھا۔ ہائے میرا بیٹا فضلو، ماں نے کلیجہ پکڑ لیا۔ حوصلہ کریں ماں جی، ایک نوجوان نے ازراہ ہمدردی کہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے فضلو میرے خواب میں آیا تھا، اس نے مجھے مدد کے لیے بلایا ہے، وہ تکلیف میں مجھے پکار رہا ہے، وہ جیسے بے خیالی میں بول رہی تھی۔ بہن جی، لگتا ہے وہ قبر کے عذاب کا شکار ہو رہا ہے، ایک صاحب بولے۔ کیوں، کیا کیا ہے میرے فضلو نے؟ کبھی کسی کا دل دکھایا ہے؟ کبھی اسلام کے خلاف کوئی کام کیا؟ ماں دیوانہ وار کہہ رہی تھی۔ حوصلہ کریں بہن، مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، ایک صاحب بولے۔ کیا مطلب؟ میرا بیٹا مجھے بلا رہا ہے اور میں صرف دعا کروں؟ سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے خوفزدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک آوارہ کتے کی ایسی آواز سنائی دی جیسا وہ ماتم کر رہا ہو، رو رہا ہو، کسی انجانے خطرے سے آگاہ کر رہا ہو، کسی عذاب یا تباہی کی آمد کا اعلان کر رہا ہو۔ آپ پھر کیا کریں گی؟ مولوی صاحب گھبرا کر بولے۔ میں اپنے بیٹے کی قبر پر جاؤں گی، اس سے پوچھوں گی تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں تکلیف میں ہے، میں تیرے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ ماں جیسے بے خیالی میں بول رہی تھی۔ اگر فضلو مسلسل تکلیف میں ہے تو پھر آپ کیا کریں گی؟ مولوی صاحب نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ پھر میں قبر کھود کر اسے نکالوں گی، رو رو کر اس کے ساتھ جان دے دوں گی، ماں کہتے کہتے رو دی۔ کئی خوفزدہ چیخیں ابھریں۔ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرتے واپس مڑ گئے۔ ذرا سی دیر میں چند آدمی رہ گئے۔ ماں اندر سے چادر اٹھا کر لائی اور ساتھ ہی کدال۔ کسی نے بھی ماں کے ساتھ چلنے کی حامی نہیں بھری۔ ذرا سی دیر میں اس چھوٹے سے گاؤں میں ماں کی دیوانگی کی خبر پھیل گئی۔ اندھیری رات میں کئی دروازے کھلے اور کئی سر نمودار ہوئے اور ماں کو دیکھنے لگے، جو آہستہ آہستہ قبرستان کے راستوں پر رواں دواں تھی۔ ٹھہرے ماں جی، آواز سن کر ماں نے مڑ کر دیکھا۔ گاؤں کے ایک بڑے زمیندار کا بیٹا سہیل آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس نے ماں کے ہاتھ سے کدال لے لی۔ سہیل واپس آؤ، کئی سخت آوازیں ابھریں، مگر اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بڑے بھائی نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ مجھے چھوڑ دیجئے، یہ نہ ہو کہ جو عذاب مجھ پر آنے والا ہے اس کے شکار آپ بھی ہو جائیں۔ یہ تم دیوانگی کر رہے ہو؟ میں صرف ایک ماں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ان کا ساتھ دے رہا ہوں۔ سہیل نے آہستگی سے بازو چھڑایا اور ماں کے پیچھے چلنے لگا۔ گھپ اندھیرے میں جانے پہچانے راستے پر ماں اور سہیل آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قبرستان تک پہنچ گئے۔ سہیل وقتی جذبات میں بہہ کر یہاں تک آ تو گیا تھا، مگر اب اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے زیر لب کلمہ پڑھا اور ماں کے پیچھے آہستہ آہستہ فضلو کی قبر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف لمحہ بہ لمحہ اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ قبر کے بالکل قریب پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اچانک وہ بری طرح اچھلا، اس کے پاؤں سے کوئی کیڑا گزر گیا تھا۔ ماں بیٹے کی قبر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ سہیل نے محسوس کیا کہ ہر چیز رو رہی ہے۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ سہیل بیٹا، ماں نے پکارا۔ جی ماں، سہیل نے جلدی جلدی آنسو پونچھے۔ بیٹا، سورہ یاسین کی تلاوت کرو، ماں بولی۔ سہیل نے بیٹھ کر تھوڑی سی جگہ صاف کی، پاک مٹی سے تیمم کیا اور فضلو کے سرہانے کھڑے ہو کر بلند آواز میں سورہ یاسین پڑھنے لگا۔ خوف و دہشت کی فضا معدوم ہوئی جا رہی تھی، ایک خوشگوار فضا جنم لے رہی تھی۔ پھر اچانک سہیل رک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے قبر سے ہلکی سی آواز ابھری ہو۔ ماں کے چہرے کے تاثرات اندھیرے میں صاف نظر آ رہے تھے۔ سہیل سمجھ گیا کہ ماں نے بھی وہ آواز سن لی ہے۔ ماں، اب کیا کریں؟ سہیل نے خوفزدہ سے لہجے میں کہنے کی کوشش کی۔ ماں اس کے کہنے کا مطلب سمجھ گئی اور جلدی سے بولی، نہیں، میرا دل جانتا ہے کہ فضلو گناہگار نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ ماں نے آہستہ سے کہا، قبر کھودو۔ سہیل کے ہاتھ سے لالٹین چھوٹ کر گر پڑی۔ اس کی آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئیں۔ میں کدال اسی لیے لائی ہوں، ماں نے کہا۔ سہیل نے کانپتے ہاتھوں سے کدال اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر پہلا وار کیا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑک رہا تھا۔ قبر سے اچانک ایک سسکی نما آواز ابھری۔ سہیل نے دل ہی دل میں مختلف صورتیں اور دعائیں پڑھتے ہوئے کدال چلانی شروع کر دی۔
جلدی قبر کی اوپری مٹی صاف ہو گئی۔ سہیل نے ماچس کی تیلی جلا کر قبر کا جائزہ لیا اور قبر پر رکھی ایک سلیب ہٹائی۔ بدبو کا ایک تیز بھپکا قبر سے برآمد ہوا اور سہیل تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب بدبو کافی حد تک کم ہو گئی تو سہیل جلدی جلدی دوسری سلیبیں بھی ہٹانے لگا اور ڈرتے ڈرتے ماچس جلائی۔ ماں بھی نزدیک آ گئی تھی۔ پھر انہوں نے ایک حیرت انگیز خوفناک منظر دیکھا۔ سہیل کی رہی سہی ہمت جواب دے گئی۔ وہ لہرا کر دوسری سمت گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک لمحے میں انہوں نے جو منظر دیکھا وہ ان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ قبر کے اندر ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جس پر برائے نام گوشت تھا۔ پیٹ اور سینے پر ہزاروں کیڑے مکوڑے جمع تھے جو خون میں رنگے ہوئے تھے اور بے دردی سے فضل کے جسم میں خوراک حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ سہیل جن چیزوں سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوا تھا وہ فضل کی آنکھیں تھیں جو ایک لمحے کی روشنی میں ہیرے کی طرح جگمگا اٹھی تھی۔ ماں سہیل کو جھنجھوڑ کر ہوش میں لائی۔ سہیل نے آنکھیں کھول دی اور خوفزدہ نظروں سے آس پاس کا تاریک اور خوفزدہ ماحول دیکھا۔ بیٹا ہمت کر، اللہ پاک اور تیرے علاوہ میرا اس ویرانے میں کون ہے؟ سہیل کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر بجلی دوڑ گئی ہو۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ماچس کہاں ہے؟ سہیل نے جلدی جلدی ادھر ادھر ہاتھ مارا۔ ماچس تو قبر میں گر گئی، ماں نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور سہیل کو یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس کے سر پر ٹوٹ پڑا ہو۔ اس نے گھپ اندھیرے میں ماں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ اٹھ بیٹا، فضل کو باہر نکال۔ سہیل جھکا۔ ماں نے اپنی چادر اتار کر پھاڑی اور اس کے دونوں ہاتھوں کو چادر سے باندھ کر ڈھک دیا۔ سہیل نے دونوں پیر قبر کے دائیں بائیں ٹیکے اور اندھے منہ ہو کر ہاتھ نیچے بڑھائے۔ اس کے دونوں ہاتھ فضل کے پیٹ میں لگے اور کپڑا بندھا ہونے کے باوجود سہیل نے محسوس کیا کہ اس کے ہاتھوں کے ساتھ کیڑے چمٹ گئے ہیں۔ اس نے ہاتھوں کو زور سے جھٹکا دیا اور ٹٹول کر فضل کی ٹانگ پکڑی۔ دوسرے ہاتھ سے جسم کو سہارا دیا اور فضلو اوپر اٹھتا چلا گیا۔ فضل کے جسم کو باہر نکال کر سہیل نے جلدی جلدی ہاتھوں پر بندھے کپڑے کو پھینکا اور ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے لگا۔ اسے متلی سی ہوئی اور اس نے الٹی کر دی۔ اب کیا کرے ماں؟ اس نے کرائیت سے تھوکتے ہوئے کہا۔ فضلو زندہ ہے، ماں نے ہیجان انگیز انداز میں کہا اور تیزی سے اسے بازوؤں میں اٹھا کر چل پڑی۔ کیڑے رینگ رینگ کر اس کے ساتھ چمٹنے لگے تھے مگر وہ تیزی سے بس چلتی جا رہی تھی۔ سہیل بیٹے، جلدی سے ڈاکٹر صاحب کو بلا لا، ماں نے تیز لہجے میں کہا، اور سہیل تیزی سے چودھری مشتاق کی اوطاق کی طرف بڑھا جہاں شہر کا ایک مشہور ڈاکٹر پچھلے 8-9 دن سے مقیم تھا اور وہ گاؤں والوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ سہیل نے اسے جگایا اور ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ پھر وہ تیزی سے اندر گیا اور چند مخصوص اور خاص انجیکشن بنانے لگا۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ڈاکٹر خان سہیل کے پیچھے فضل کے گھر میں داخل ہوا۔ پھر ڈاکٹر خان فضل کی ڈیٹول سے صفائی کرنے لگا اور تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جب سحر نمودار ہو رہی تھی تو اس نے کہا، مریض کو فوراً شہر لے جانا ضروری ہے۔ اس کا اندرونی نظام درہم برہم ہے، نمک یا تو خون نہ ہونے کے برابر ہے، آنتیں کٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے اور فضلو زندہ ہے۔ جس نے بھی یہ سنا وہ حیران ہوا کہ اس کو سکتے کی بیماری تھی جو سوائے اس کے کسی کے علم میں نہ تھی۔ اسے سکتہ ہوا تو اس کے گھر والوں نے مردہ سمجھ کر دفنا دیا۔ مہینے بھر اسپتال میں رہنے کے بعد فضلو صحت یاب ہو کر گاؤں آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے محسوس کیا جیسے کسی نے اس کو بند کر رکھا ہو۔ اس نے فوراً اٹھنے کی کوشش کی اور اس کا سر پتھر کی سلپ سے ٹکرایا اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا اور پھر کیڑے مکوڑوں نے اس کو زخمی کر دیا۔ اتفاق سے اس کو دفنانے کے 5 روز تک کوئی میت نہ ہوئی اور قبرستان بھی کوئی نہ آیا۔ تب چیخ چیخ کر اس کی توانائی ختم ہو گئی، منہ مٹی سے بھر گیا اور جسم کیڑوں سے۔ پھر آخر اس نے جب وہ موت کے بالکل قریب تھا تو کچھ آوازیں سنی اور اماں کو پکارا اور پھر ماں فضل کا سر گود میں رکھے کہہ رہی تھی، پتہ ہے بیٹا، اس رات مجھے عجیب سی غیبی آواز آئی کہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ پھر تو نے کیا مانگا ماں؟ افضل کے لہجے میں اشتیاق تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جنت مانگ لی اور مجھے میری جنت مل گئی۔ اولاد کی جنت ماں ہی ہوتی ہے، فضل نے کہا۔ دروازے پر دستک ہوئی اور آواز آئی، ماں میں ہوں سہیل۔
अंदर आजा बेटा, तेरा ही घर है। माँ बोली। सुहेल अंदर आ गया। फजलू उठा और सुहेल के गले लग गया। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। फजलू जज्बात और ममनूनियत भरे लहजे में बोला। शुक्र अल्लाह का अदा करो जिसने मुझे हिम्मत दी थी, वरना। और फिर वो दोनों हंस पड़े। खास एपिसोड की दूसरी पुरस्कार कहानी। सुर्ख ईंटों से बनी हवेली अपनी आलीशान रिवायत की बिना पर इलाके में नुमायां थी, और इसी सुर्ख हवेली के वसी ड्राइंग रूम में आतिशदान में लकड़ियां चटक रही थी, और लकड़ियों की चटक से कहीं ज्यादा टूट फूट तलाई जेवरात से लदी पंदी खातून सकीना बीबी के अंदर हो रही थी। हसद व नफरत की आग इंसान को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा जाती है। कमरे में वाज़ेह तनाव मौजूद था। खान बाबा का चेहरा सुर्ख हो रहा था, और आतिशदान के इन वस्त में दो कदीम तलवारों के वस्त में अजीमुशान घड़ियाल रात के 11:30 बजे के अमल का पता दे रही थी। आतिशदान के अंदर एक सुलगती हुई लकड़ी की चटक उभरी, और कमरे की खामोश फिजा में सकीना बीबी की जुबान जहर उगलने लगी। देखा खान, वो लाडला आधी आधी रात तक गायब रहता है। आप ज़मीनों की देखभाल में जान गंवाते हैं, और ये लड़का यूं मेरी जान जलाता है। और अगर मैं कुछ कहूं तो ज़माना सौतेली माँ का ताना देगा। आज आप खुद अपनी आंखों से उसके करतूत देख लीजिए। और दूर सोफे के एक कोने में टिकी एक गुड़िया सी लड़की पूरी जान से कांप रही थी। बाप का गुस्सा, नौउम्र भाई का जिद्दीपन और सौतेली माँ का भड़काना, और इस सारे अमल में जो तबाही पोशीदा थी, इससे वो अच्छी तरह वाकिफ थी। चंद लम्हों बाद बैरूनी गेट खुलने का एहसास हुआ। भारी कदमों की चाप उभरी और एक धाड़ गूंजी। सफदर, कमरे में आओ। खान बाबा की आवाज़ ही नहीं, आंखें भी आग उगल रही थी। कांपती थिरथिराती लड़की जिसका नाम हिना था, उसने खौफ से आंखें बंद कर ली। जी बाबा, सफदर ने सूरत हाल का पहले ही नज़र में जायज़ा लेकर आहिस्ता से कहा। जी बाबा जी के बच्चे, ये आधी आधी रात तक आवारा फिरते हो, शर्म नहीं आती? तो मैं क्या करूं? बेसाख्ता सफदर की जुबान से निकला, और खान बाबा ने दीवार पर से राइफल उतारकर उस पर तान ली। बाबा नहीं, हिना ने तेजी से सामने आते हुए कहा। और सकीना बीबी भला कब खून खराबा चाहती थी। उसने फौरन सफदर को घर छोड़ने का हुक्म दे दिया। सफदर ने हिना का हाथ थामा और खामोशी से बाहर निकल गया। सकीना बीबी के अंदर सुलगती आग धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उसकी जिंदगी के कांटे आज खुद ब खुद निकल गए थे। सुकून का एक एहसास उसके सारे वजूद में छा गया। सफदर हिना का हाथ थामे बाहर आया। सामने पुरानी बाइक खड़ी थी। वह हिना को लेकर बाइक पर सवार होकर सुरमई सड़क पर महवे सफ़र हो गया। भाई, ये क्या हुआ? हिना की सिसकी उभरी। बीबी का मंसूबा कामयाब हो गया, सफदर ने पुरसुकून अंदाज में कहा। हम अब कहाँ जाएंगे? अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन बहुत बड़ी है। हम उस जगह जाएंगे जहाँ ज़मीन मोहब्बतें उगाती हों और आसमान उल्फतें बरसाता हो। लेकिन फ़िलहाल हम मामू लाल खान के पास जाएंगे। सफदर भाई, मामू लाल खान के घर का रास्ता तवील पहाड़ी, पेचोखम और वीरान रास्तों से गुजरने के बाद आता है। उन रास्तों पर तो दिन के वक्त निकलने से डर लगता है, और इस वक्त तो आधी रात है। ओह हिना, तुझे अपने भाई पर एतबार नहीं? कोई इलाका अपनी बीबी जान से ज़्यादा खौफनाक नहीं, उसने हंसकर कहा। तो हिना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रात धीरे धीरे बीत रही थी। सर्द यख हवाएं तारीक आसमान तले बदरूहों की तरह भटक रही थी। खौफ तो दोनों के दामनगीर था। सफदर लाख बहादुर सही, 15-16 साल की उम्र बहरहाल इतनी नहीं होती कि माहौल की दहशतनाकी पर काबू पाया जा सके, लेकिन नामसाइद हालात और कमसिन बहन की मौजूदगी से उसे बहादुर बनाई दे रही थी। और यूं भी वो वक्त से पहले ही समझदार हो गया था। जब उसकी माँ ने नन्ही मुन्नी बहन को उसकी गोद में डालकर उसकी हिफाजत और बहुत तालीम हासिल करने का वादा लेकर अल्लाह मियाँ के घर चली गई थी। जब से अब तक वो सौतेली माँ के जुल्म सितम के बावजूद तालीम हासिल कर रहा था। आज सकीना बीबी ने उसके ट्यूशन पढ़ाकर देर से घर आने को बहाना बनाकर ऐसा वार किया था कि वो जख्मी हो गया था, और इस वक्त वीरान पहाड़ी सिलसिलों में सफ़र करने पर मजबूर था। बाइक पथरीले रास्तों पर धीरे धीरे चल रही थी।
پہاڑی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک تیز ہواؤں نے سیاہ گھنگھور بادلوں کو باہم ٹکرانا شروع کر دیا۔ آسمان پر روشنی چمکنا شروع ہو گئی۔ بادلوں کی خوفناک گھن گرج سے پہاڑی سلسلہ دہل رہا تھا، اور پھر موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ شمالی علاقوں کے موسم کا تیور یوں ہی اچانک تبدیل ہو جاتا ہے، سو وہاں کے باسی موسم کی اس تبدیلی سے ہراساں نہیں ہوتے۔ صفدر نے کڑکتی ہوئی بجلیوں کی طرف دیکھا اور آگے کا سفر ملتوی کر دیا۔ ہنا، چلو جلدی سے کسی غار میں پناہ لے لیں۔ اس خوفناک ویرانے میں کسی غار میں رہنا بڑی دہشت زدہ سی بات تھی۔ ہنا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ چلو جلدی کرو، ورنہ تیز ہوائیں پہاڑوں سے بڑے بڑے تودے گرا کر ہمارا کچومبر بھی بنا سکتی ہیں۔ اس نے بائک دھکیل کر ایک قریبی پہاڑ کے سائے میں کھڑی کر دی اور خود ہنا کا ہاتھ تھامے غار تلاش کرتا رہا۔ ان ویران پہاڑوں میں بے شمار غار تھے، لیکن رات کے اس تاریک پہر میں انہیں تلاش کرنا ایک دشوار عمل تھا، اور پھر ان غاروں میں پہاڑی بھیڑیوں اور جنگلی درندوں کا پایا جانا یقینی امر تھا۔ سو بے حد احتیاط اور تلاش کے بعد انہیں ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ مینا، یہ دیکھو غار، صفدر نے خوشی کا اظہار کیا۔ بارش کی بوچھاڑ سے وہ دونوں بری طرح کانپ رہے تھے۔ سردی کی شدت سے چہرے نیلے پڑتے جا رہے تھے۔ مینا نے صفدر کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، اور دونوں آہستہ آہستہ سہمے قدموں سے غار میں داخل ہوئے۔ خوف، تاریکی اور دہشت سے ان کا وجود پتوں کی طرح کانپ رہا تھا۔ بلند ترین پہاڑی سلسلوں سے بڑے بڑے تودے باہر گر رہے تھے۔ موسلادھار بارشیں اور بجلی کی کوند خوف کی شدت کو بڑھائے دے رہی تھی۔ صفدر کو اپنے فیصلوں کی کمزوری کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ خان بابا نے اگر غصہ کیا تھا، بی بی جان اس پر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، لیکن ذرا سی بے صبری نے ان سے سائبان چھین لیا تھا۔ باپ بہرحال اولاد کا بھلا چاہتا ہے، اگر صورتحال بھی ایسی غلط بتائی جائے تو بھلا بابا جان کا کیا قصور؟ انتہائی دہشت ناک ماحول میں اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ کمسن ہنا کو گھر کے ماحول سے رات کے اس پہر باہر لا کر اس نے جو شدید ترین غلطی کی تھی، اب اسے اپنی منزل تک پہنچنے تک بھگتنا تھا، اور کیا پتا کہ اس رات کی سحر ہوگی بھی کہ نہیں۔ اس سے آگے کی سوچ پر اس نے پہرے بٹھا دیے۔ غار کا دہانہ جتنا تنگ تھا، غار اندر سے اتنی ہی وسیع تھی۔ غار کی پناہ میں آ کر جو سب سے پہلا خیال صفدر اور ہنا کے ذہن میں آیا، وہ کسی جانور کی موجودگی کا تھا۔ صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں ٹارچ آ گئی۔ یہ ٹارچ اکثر رات کو ٹیوشن سے گھر آتے ہوئے راستوں کے پیچ و خم کو دیکھنے کے لیے وہ استعمال کرتا تھا، اور اس وقت یہ ٹارچ ماحول کی خوفناکی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ تھی۔ اس نے غار میں روشنی پھینکی۔ چاروں طرف پتھریلی دیواروں کے غار میں کسی جانور کی موجودگی کا احساس نہ تھا۔ صفدر کے اندر بہادری اور فتح مندی کا احساس ایک ساتھ جاگا۔ ہنا، دیکھو ہمیں کیسی اچھی پناہ گاہ مل گئی ہے۔ رات یہاں بسر کر کے صبح میں واپس لوٹ جاؤں گا، اور بابا جان اور بی بی جان سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں بھائی، تم نے بالکل ٹھیک سوچا ہے۔ بابا جان اور بی بی جان کو چھوڑ کر آنے کا ہم نے حماقتہ میں فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال وہ ہمارے بزرگ ہیں، اگر ہم صبر و قناعت سے زندگی کے مشکل لمحات کو گزار لیں گے تو یقیناً آنے والا وقت ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، ہنا نے کہا، اور غار کے اندر نگاہ ڈالی۔ غار میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس پڑے تھے۔ صفدر نے ایک کونے میں لکڑیاں اٹھا کر اور جیب میں ماچس تلاش کرنے لگا۔ ماچس موجود تھی، مگر بارش نے اسے ناکارہ بنا دیا تھا۔ صفدر کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کیا ہوا صفدر بھائی؟ ہنا نے پوچھا۔ ہنا، ماچس بیکار ہو گئی ہے۔ اوہ ہو، تو اس میں اداس ہونے کی کیا بات ہے؟ چلو آج غار میں بیٹھ کر پتھروں کو رگڑ کر آگ حاصل کرنے کا زمانہ یاد کرتے ہیں۔ ہنا کی شوخی واپس لوٹ آئی تھی۔ شاید اس نے بدلتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا، لہٰذا وہ تھوڑی دیر تک مختلف پتھروں کو باہم رگڑتے رہے، اور ابھی تک گوہر مقصود سے بہت دور تھے۔ صفدر نے انتہائی اکتائے ہوئے انداز میں دو پتھروں کو تیزی سے رگڑا، اور ایک باریک سی چنگاری ابھری۔ اوہ! صفدر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور پھر ذرا سی کوشش سے وہ ایک الاؤ روشن کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ خوشی اور کامیابی کا احساس خوف کی شدت کو کم کیے دے رہا تھا، اور غار روشن ہو چکا تھا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ غار مکڑیوں کے جالوں سے اٹا پڑا تھا۔ غار کے اندر ایک اور غار کا دہانہ تراشا ہوا تھا۔ ارے ہنا،
لگتا ہے یہ غار اندر تک کئی غاروں میں بٹا ہوا ہے۔ ہاں، آؤ ہم اندر چلتے ہیں، شاید اندر یہ خوفناک جالے نہ ہوں اور ہم اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ ہاں چلو، ہنا نے کہا، اور وہ اندرونی حصوں کی طرف بڑھے۔ غار اندر سے صاف تھا اور بیرونی غار سے الاؤ کی روشنی اندر تک آ رہی تھی، اور اس روشنی میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ ناقابل یقین بھی۔ خوف، دہشت اور حیرت سے ہنا اور صفدر کا وجود کانپنے لگا۔ غار میں ایک نرم گھاس کا بستر بچھا ہوا تھا اور حیرت و خوف کا سبب اس بستر پر موجود تھا۔ صفدر اور ہنا کو دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تیز طوفانی جھکڑوں کی آواز پرہول سناٹے میں گونج رہی تھی، اور ہنا اور صفدر ایک ٹک گھاس پر موجود انتہائی بڑی مجسم مکڑی پر جمی ہوئی تھی۔ یہ مکڑی عام مکڑیوں سے حجم میں کئی سو گنا بڑی تھی، اور جسم پر نیلی نیلی زہریلی دھاریاں اس مکڑی کی خوفناکی کو بڑھائے دے رہی تھی۔ اچانک مکڑی کا ہجوم دھیرے دھیرے سکڑنے لگا، اور پھر یہ مکڑی رفتہ رفتہ اپنا ہجوم بڑھانے لگی۔ ایک انسانی وجود کے برابر ہونے کے بعد مکڑی کے اندر انسانی وجود کا عکس لہرانے لگا، اور تھوڑی دیر بعد گھاس پر مکڑی کی جگہ ایک خوبصورت عورت محو خواب تھی۔ بے پناہ خوف کی شدت سے ان کے ہونٹوں سے چیخیں برآمد ہونے لگیں۔ مینا اور صفدر کے حواس ساتھ چھوڑے جا رہے تھے۔ چکراتے سر اور نیم بے ہوشی کی کیفیت میں دونوں نے ایک ہی بات سوچی تھی، اور وہ یہ تھی کہ پچھل پیری یا چڑیل۔ چیخ کی شدید ترین لہروں نے گھاس پر لیٹی ہوئی عورت کو جگا دیا۔ عورت نے اپنی شیطانی آنکھیں کھول کر دونوں پر مرکوز کر دیں۔ اس انتہائی ویران پہاڑی سلسلے کے غاروں میں حسین عورت کا اطمینان سے رہنا ہی قرین و قیاس نہ تھا۔ اس پر ترا یہ کہ مکڑی کا روپ دھار لینے کا عمل خود انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صفدر اور ہنا دہشت سے نیم بے ہوشی کی کیفیت میں تھے، اور عورت کی آنکھوں سے مقناطیسی چمک کی لہریں براہ راست صفدر کی آنکھوں کو مسحور کر رہی تھی، اور صفدر پوری قوت ارادے کو بروئے کار لا کر اس شیطانی سحر سے آزاد ہونے کی جد و جہد کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک لمحے کو بھی کمزور پڑا اور اس کا سرخ جوان لہو یہ چڑیل پی جائے گی۔ اس کا ماंس اور اس کا گوشت پوست چڑیل کے دانتوں تلے کچلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہنا۔ وہ مزید کچھ نہ سوچ سکا کیونکہ ہنا اسے دل و جان سے عزیز تھی۔ صفدر نے اپنے دماغ میں شیطانی لہروں کو محسوس کیا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا۔ اس نے انتہائی کوشش سے حسین عورت کے پاؤں کی طرف دیکھا جو پیچھے کی جانب مڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن میں بزرگوں سے سنی بے شمار بدروحوں کی کہانیاں گردش کرنے لگی۔ خوف کے انتہائی مراحل میں جبکہ وہ سحر زدہ سا ہو رہا تھا، اس کے دماغ کے اندرونی خلیوں میں ایمان افروز لفظوں کا جھماکا ہوا، اور وہ ذہنی طور پر روشن لفظوں کو دہرانے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ بدرو کی آنکھوں کی شیطانی لہریں ٹوٹ رہی تھیں، اور پھر چڑیل کے منہ سے چیخ کی آواز ابھری، اور ہنا نے چونک کر دیکھا۔ حسین عورت کا وجود تبدیل ہو کر کثیف دھوئیں میں وہ حسین عورت ایک خوفناک شکل میں ڈل رہی تھی۔ سیاہ وجود میں ابلتی ہوئی خونی شیطانی آنکھیں، نوکیلے لمبے دانتوں کے درمیان لپ لپ کرتی سرخ زبان جس کے کناروں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں شکرے کے پنجوں کی طرح تھی جس میں انسانی گوشت کے لوتھڑے چپکے ہوئے تھے، اور اس میں سے شدید سڑان نکل رہی تھی۔ ماحول میں انتہائی خوفناکی چھائی ہوئی تھی۔ تیز ہوائیں بے شمار بدروحوں کی چیخوں سے مشابہ تھیں، اور طوفانی جھکڑوں کے ساتھ پہاڑی پتھروں کی پرشور آواز سے زمیں بوس ہونے کا عمل بارش کے ساتھ مل کر رگوں میں خون جمائے دے رہا تھا، اور غار کے اندر ایک بدرو دو ننھی جانوں کے در پہ تھی۔ رب الہی، ہماری مدد فرما، ہنا کی معصوم فریاد ابھری۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلابی ریلا بہہ رہا تھا، اور جسم سردی کھائے ہوئے مریض کی طرح کانپ رہا تھا۔ صفدر نے چڑیل کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں جماتے ہوئے ہنا سے کہا، ہنا، آیت ربانی اور آیت الکرسی کا ورد بلند آواز سے کرو۔ دوسرے ہی لمحے ہنا اور صفدر خوش الہانی سے روشن لفظوں کا ورد کرنے لگے۔ قرآنی آیات کی پرسوز آواز غار کو روشن کر رہی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل بدرو کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ صفدر نے چیخ کر کہا، ہنا، بیرونی غار سے سلگتی لکڑیاں اٹھا لاؤ۔ ہنا لکڑی اٹھا لائی جن کے سرے سلگ رہے تھے۔ اس نے ایک سلگتی لکڑی صفدر کے ہاتھ میں دے دی، اور صفدر اور ہنا سلگتی لکڑیوں کا کلام الہی سے
بدرو کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ غار میں بدرو کی چیخوں سے ایک قیامت تھی اور قرات کی آواز سے غار گونج رہی تھی۔ رفتہ رفتہ چڑیل کی چیخیں معدوم ہو رہی تھی اور اس کا وجود کثیف دھوئیں کے بادل میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ موسلادھار بارش یکلخت رک گئی۔ پہاڑی تودوں کے گرنے کی آواز معدوم ہو چکی تھی۔ مینا اور صفدر نے آیت ربانی کی تلاوت کرتے کرتے ایک دم آنکھیں کھولی اور حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ خوفناک چڑیل مکمل طور پر دھوئیں کے بادل میں غائب ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ دھواں بیرونی غار سے نکل گیا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ غار کی پتھریلی زمین پر ایک سیاہ ڈھانچہ زمین پر پڑا تھا۔ پسینوں کی بے شمار بوندیں ہنا اور صفدر کے چہرے پر جھلملا رہی تھی۔ بارش سے بھیگا لباس جسم کی حدت سے خشک ہو چکا تھا۔ صفدر نے ایک طویل سانس خارج کی اور ہنا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوف کی زردی پھیلی ہوئی تھی۔ آؤ باہر چلیں، صفدر نے ہنا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ وہ بیرونی غار میں داخل ہوئے۔ بے شمار مکڑیوں کی سرسراہٹ غار میں محسوس ہوئی اور تنے ہوئے جالوں میں لٹکی ہوئی مکڑیوں کو صفدر اور ہنا نے انتہائی دہشتناک نگاہوں سے دیکھا اور باہر کی طرف چل پڑے۔ آسمان بادلوں سے خشک ہو چکا تھا۔ خشک زمین سیراب ہو چکی تھی۔ بلند پہاڑی سلسلے بارشوں سے دھل کر نکھر گئے تھے۔ کہیں کہیں پتھروں کے درمیان ٹھہرا ہوا پانی رات کی بھیانک یادگار کے طور پر موجود تھا۔ بے شمار چھوٹے بڑے تودے راستوں میں پڑے تھے اور آسمان پر ایک نورانی روشنی پھیل رہی تھی، اور یہ روشنی تھی آذان کی، پرسوز آواز کی، جو بہت دور کہیں ہواؤں کے دوش پر سفر کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہنا اور صفدر بارش کے پانی سے باوضو ہو کر سر بسجود ہو گئے اس خالق کائنات کے سامنے جس نے دنیا میں بے شمار اسرار پیدا کیے تھے اور انسان کو سیدھا سچا راستہ بھی بتا دیا تھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر اس نے انعام و اکرام کا وعدہ کیا تھا، صراط مستقیم، انسانیت کی سچی راہ۔ چند گھنٹوں بعد صفدر صدقے دل سے خان بابا کے حضور معافی کا طلبگار تھا اور سکینہ بھی حسد و نفرت کے سمندر میں جل رہی تھی۔ تبھی خان بابا نے فیصلہ کیا، صفدر اب تم یہاں نہیں رہو گے، میں تمہیں اچھی تربیت اور تعلیم کے لیے ہاسٹل منتقل کر رہا ہوں، اور ہنا اپنے ماموں لال خان کے پاس رہے گی۔ ہنا اور صفدر نے شکر گزار نگاہوں سے خان بابا کو دیکھا اور سکینہ بی نے بھی سکون کا سانس لیا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔